अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने मैं रूबरू प्रोग्राम लेकर के हाज़िर होता हूँ। तो हमारे आज के इस रूबरू प्रोग्राम में हमारे मेहमान डॉक्टर क़मर अब्बास जाफ़री साहब हैं, जिनसे आज हम सेहत से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि सेहत क्या है, और उसके अलावा साथ में एक हकीमाना कौल भी जो मासूमीन से मुतालिक हो वो भी लेते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HTV प्रोग्राम रूबरू लेकर के हाज़िर होता है, जिसमें आज हम आपके सामने कुछ सवाल आप लेकर के हैं बैठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले, क्योंकि एक हदीस से मुतालिक हमारा एक सवाल रहता है, तो हम ये चाहेंगे, क्योंकि आज हम सेहत की बात कर रहे हैं, तो एक हकीमाना कौल हमारे सेहत के लिए मासूमीन से मुतालिक क्या है वो आप बताएं। देखिए जनाब, खुश आमदीद आपकी भी, क्या ने मौका दिया और शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि मैं कोई बात कह सकता हूँ लोगों से। देखिए, इस्लाम का नाम ही सलामती है। हमारा दीन जो है इस्लाम के मतलब ही सलामती के हैं, और सलामती के मतलब होते हैं इंसान सेहतमंद रहे। सलामती के मतलब सेहतमंद होने के ये भी हैं कि न सिर्फ जिस्मानी तौर पे सेहतमंद रहे, बल्कि ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहे और रूहानी तौर पर भी सेहतमंद रहे। तो इस्लाम तो सेहत का पैगाम ही लेके आया है, और हमारे यहाँ तो बाकायदा हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला कलाम इल्ला सलाम, यानी आप बात ही ना कीजिए जब तक उसे सलामती की दुआ ना दे दीजिए। यानी सेहत की दुआ देना ही हमारे यहाँ मुलाकात का सिलसिला जारी करता है। तो बहुत अच्छा आपने टॉपिक सुना है ये, कि सलामती के लिए, सेहत के लिए, और यकीनन इससे लोगों को फ़ायदा भी पहुँचेगा। और सेहतमंद कैसे रहें, इसके लिए बहुत ही आसान तरीक़ा है। और कौले हकीमाना की बात जो है, मासूमीन से जो सिलसिला हमारा जारी है और उन्होंने फरमाया है, वही हम लोग गुफ्तगू करते हैं। बहुत आसान चीज़ है कि जिस तरह से ईमान अधूरा है तक़वे के बग़ैर, इसी तरह से हमारी सेहत जो है वो अधूरी है परहेज़ के बग़ैर। परहेज़ के मानी ये नहीं कि उस चीज़ को, ये भी कौल है मासूमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, यानी हदीस है कि सेहत के परहेज़ के मानी ये नहीं कि उस चीज़ को बिल्कुल न खाया जाए। परहेज़ के मानी है उस चीज़ को कम खाया जाए। यानी जो भी चीज़ें अल्लाह ने जायज़ करार दी हैं, और मुबाह करार दी हैं, हलाल करार दी हैं, उनको हम खाएं, लेकिन एतदाल के साथ। खैरुल उमूर औसतुहा, हर चीज़ औसत दर्जे में अच्छी होती है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में हर चीज़ को औसत दर्जे में करने के आदी हो जाएं, तो यकीनन हम सेहतमंद रहेंगे। खाना भी हमारा औसत होना चाहिए, नींद भी औसत होना चाहिए, एक्सरसाइज भी औसत होना चाहिए। हम जब एतदाल को क्रॉस कर देते हैं तब बीमार पड़ते हैं, और बीमारियों से बचने के लिए बेहतरीन तरीक़ा है, और हमें मालूम होना चाहिए, जैसा फरमाया गया है कि अल बत्नो उम्मुल इमराज़, पेट बीमारियों की माँ है। अगर हम इस पेट को कंट्रोल कर लें तो यकीनन बीमारियों को कंट्रोल कर लें। और मौलाए कायनात ने फरमाया है कि हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी की वजह खाना होती है, इल्ला बुखार। बुखार के अलावा जितनी बीमारियां हैं वो हमारे खाने की बेअतदाली से होती हैं। लिहाजा हमें खाने को जहन में रख कर ये सोच कर खाना चाहिए कि हम सेहत के लिए खा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। सुभान अल्लाह आगा, बहुत अच्छा और इंफॉर्मेशंस आपने दी नाजरीन को। अब आगा एक दूसरा आज एक सवाल, जो हमारा रुकन है एक सवाल का, तो सवाल हमारा ये है कि इस वक्त हमारा जो अय्याम चल रहा है वो मुहर्रम चल रहा है, अय्याम अज़ा है। तो अय्याम अज़ा में इस वक्त तबर्रुक
کے سلسلے میں، کیونکہ ہر گھر میں ہر مومنین ایک دوسرے کو تبرک دے رہا ہے، تبرک بانٹ رہا ہے، جو جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے تبرک کا شروع کیا تھا، گھر گھر پہنچواتے تھے اس وقت جب تو آج کے حالات میں آپ صحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کس طرح کے تبرک ہمارے جسم کے لیے، ہمارے روح کے لیے اور صحت کے لیے بہتر ہیں، اور کس طرح کے تبرک ہمارے لیے روح کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور جسم کے لیے بھی نقصان دہ؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے، جو آج کل ہر سمجھدار آدمی کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ یہ تبرک، جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، تبرک کا مطلب باعث برکت۔ برکت کا مطلب جس سے ہماری صحت اچھی رہے، ہم سلامت رہیں، اور ہم ہر طرح سے وہ ہمارے لیے مفید ہو۔ جیسا کہ چوتھے امام کے بارے میں آپ نے فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام نے ہی فرمایا ہے کہ مومن کو یا کسی کو بھی، اللہ کے بندے کو کھلانے کا جتنا ثواب ہے اتنا شاید ثواب کسی اور چیز میں نہیں ہے، لہٰذا کھلانا چاہیے۔ اب ہم نے ہر چیز کو اپنے لحاظ سے ڈھال لیا ہے، یعنی دین کے حساب سے ہم نہیں ڈھلے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے حساب سے دین کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ایام اعزا ہے، مجالس ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ تبرک بانٹا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جن کے ذکر کی بدولت تبرک کے نام پر لوگوں کو جو کھلا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ امام نے ہی منع کیا ہو۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ مولائے کائنات نے فرمایا ہے کہ ہر بیماری کی وجہ کھانا ہوتی ہے، کھانا کیسا ہے، کب کھایا جا رہا ہے، اس میں اعتدال نہیں ہے، تو بیمار کرتا ہے انسان کو، کھانا ہی انسان کو صحت مند کر سکتا ہے۔ تو تبرک کے نام پر ہم یہ دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہم بانٹ رہے ہیں لوگوں میں جو نقصان دہ ہے۔ دنیا جانتی ہے، آج پورے واٹس ایپ انڈسٹری بھری ہوئی اس سلسلے میں، کتابیں پڑھ لیجئے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اور عام ذہن بھی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ آج کھانے میں ہمارے جو ریفائنڈ نام کی چیز چل رہی ہے، چاہے وہ ریفائنڈ آئل ہو، ریفائنڈ آئل زیادہ تر اس میں یہ آئل وہ کھانے والے آئل نہیں ہوتے ہیں، پام آئل کو ریفائنڈ کیا جاتا ہے موسٹلی، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ ریفائنڈ آئل میں جو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے ریفائنڈ کرنے کے لیے، وہ انسان کے لیے زہر ہے۔ اسی طرح سے ریفائنڈ شوگر، جو سفید شکر ہے، یہ ریفائنڈ ہے، اس میں جو کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں ان چیزوں سے ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ریفائنڈ نمک، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بڑی کمپنیوں کے نام آ جائیں گے، لہٰذا ریفائنڈ نمک بھی اچھا نہیں ہے۔ جو نمک پہلے ہوتا تھا راک سالٹ، سیندھا نمک، بہترین نمک ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل پر جو بہرحال تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سی سالٹ، سمندری نمک، جو ڈھیلے والا نمک کہلاتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ریفائنڈ نمک اور ریفائنڈ میدا، پہلے میدا بنایا جاتا تھا کپڑے میں چھان کے گیہوں کے آٹے کو، اب ریفائنڈ کرنے کے لیے جن کیمیکلز کا یوز کیا جاتا ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہونے سے بیمار کرتے ہیں۔ تو اب ریفائنڈ نمک، ریفائنڈ میدا، ریفائنڈ شوگر اور ریفائنڈ آئل، آج کے دور میں جو سب سے اچھا تبرک کہا جاتا ہے، مثلا شیرمال، شیرمال ایک کلاس کے لوگ ہے، کلاس کا ہے، اچھا تبرک ہے۔ اس شیرمال میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس میں چربی استعمال ہوتی ہے جو لیور کو ختم کر دیتی ہے، لیور کمزور ہوتا ہے تو کڈنی کمزور ہوتی ہے، کڈنی کمزور ہوتی ہے بھی ڈائلیسس کی نوبت آتی ہے، اور سال 2 سال آدمی کے پاس جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے وہ ڈائلیسس میں خرچ کر کے پھر کنارے ہو جاتا ہے۔ دوسرے جو اس میں کلر کا استعمال کیا جاتا ہے، سب جانتے ہیں کارسینوجیسک ہے، یہ کینسر پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیے شیرمال میدے کی بن رہی ہے، جو کیمیکل ہے، آنتوں میں چپک جاتا ہے، اس کے فنکشن کو بیکار کر دیتا ہے، پیٹ کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، البطن ام الامراض، یعنی صرف پیٹ کی بیماریوں کا مطلب ساری بیماریاں، تو ساری بیماریاں پیدا کر رہا ہے۔ اس میں ریفائنڈ کا یوز کیا جا رہا ہے، اس میں کلر کا یوز کیا جا رہا ہے، اس کے اندر چربی کا یوز کیا جا رہا ہے، جو کسی حالت سے لیور قبول نہیں کرتا۔ ہم نے جس مولا کے نام پر اس شیرمال کو، شیرمال والوں سے معذرت کے ساتھ، تو شیرمال کو جو ہم کھائی جا رہی ہیں اور جس حساب سے کھائی جا رہی ہیں، وہ ہمارے جسم کو، ہمارے صحت کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ آپ بریانی کو لیجیے صاحب، یہ بھی بڑی کلاس کی بات سمجھی جاتی ہے، ٹوٹل ریفائنڈ کا استعمال ہو رہا ہے بریانی میں۔ اب ان چیزوں کو استعمال کر کے ہماری صحت کا کباڑ خانہ بنا جا رہا ہے کہ نہیں بنا جا رہا ہے؟
بالکل بے شک. یہ ہو رہا ہے. آپ بازار سے حلوائی کی دکان سے لائے، زیادہ تر حلوائیوں کی دکانیں نالی کے اوپر بنی ہوئی ہیں. بے شک. کیا کتنی ہائیجینک ہیں سب جانتے ہیں. نالی کی دکانوں پر 90% حلوائیوں کی دکانیں ہیں. بے شک بے شک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیچے گندگی بہہ رہی ہے تو اوپر ہم جراثیم کے بغیر کوئی چیز مل جائے گی، اور وہ بھی جیسے بنائی جا رہی ہیں جو شوگر وغیرہ وہ استعمال ہو رہا ہے. ہمیں تبرک بانٹنا ہے تو روٹی بانٹے ہم، سبزی بانٹے ہم، اس کے ساتھ دال ہوتی تھی پہلے بٹتی تھی وہ ہو جائے. اگر یہاں پر ایک چیز ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی آپ نے کہا روٹی بانٹیں، تو روٹی ظاہر سے تو ہماری یہ جو خمیری روٹی ہے، لوگ کہتے ہیں خمیری روٹی ہے اور بہت اس میں خمیر ہوتا ہے اور نقصان کرتے، تو ظاہر سی بات ہے شیرمال میں اور خمیر میں بہت فرق ہے. تو یہ اس پر دیکھیے خمیر جو ہوتا ہے وہ انسان خمیر میں انزائمز ہوتے ہیں جو انسان کے پیٹ کو ہاضمے کو صحیح کرتے ہیں. لیکن آج کی ڈیٹ میں خمیر کا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ بیکنگ سوڈا کا یوز کیا جاتا ہے. بیکنگ سوڈا بھی بہت نقصان دہ نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن جب زیادہ مقدار میں ہو جائے گا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یا اور بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اور ساتھ میں ساتھ یہ جو مل والا آٹا کہا جاتا ہے یہ بھی بہت فائن ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ہاں اگر دیسی آٹا ہے، دیسی چکی کا پیسا ہوا اور واقعی اس میں خمیر ملا ہوا ہے تو بہترین فائدہ مند چیز ہے. اس کے ساتھ ہم کوئی بھی چیز اسے بانٹ سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس سے یہ بیکار کی چیز ہے. تو یہ ہو سکتا ہے فروٹس کا استعمال کریں، فروٹ بانٹیں، کتنے بہترین چیزیں ہیں اور بہت سی چیزیں بانٹنے کو ہیں. لیکن کوشش کریں کہ ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے، آج تو بھائی ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں دیکھیں بھائی جو چیزیں ہیں ان میں کیا کیا ملا ہوا ہے. اگر لگتا ہے نقصان دہ ہے تو اسے نہ بانٹیں تو بہتر ہے. امام کے نام پر ہم جس چیز کو بانٹ رہے ہیں اور صحت کو خراب کر رہی ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم امام کے نام پہ بانٹ رہے ہیں اور نقصان دہ چیز بانٹ رہے ہیں. ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ بات کی جائے گا اور وقت آپ کے پاس کم ہے جیسا آپ نے بتایا. پھر انشاءاللہ کبھی اس بات جی ڈاکٹر صاحب، اس میں بہت بہت شکریہ آپ کے. اس پروگرام سے ہمارے ناظرین کو بہت سے اس میں علم کا اضافہ ہوگا، خاص کر کے تبرک کے سلسلے میں.